बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंसान है वो जजमेंट यानी किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला किस तरह करता है, उस पर यानी क्या क्या अवामिल उसके फ़ैसले पे असरअंदाज होते हैं, उसके नहीं क्या क्या अवामिल उसके फ़ैसले को असरअंदाज करते हैं कि वो ये फ़ैसला लेता है या वो फ़ैसला लेता है। यानी हम रोज़ाना अगर सोचें तो हम रोज़ यानी हर टाइम कोई ना कोई फ़ैसला ले रहे होते हैं। अभी जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो मैंने अभी फ़ैसला किया कि मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करना है। आप सुबह उठते हैं, यानी आपने ये फ़ैसला करना होता है कि मैंने अभी नमाज़ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, फिर आप यानी आपने नाश्ते में क्या खाना है या क्या नहीं खाना, फिर आपने स्कूल जाना है या कॉलेज वगैरह। तो ये जो सब है ये आपके यानी फ़ैसले कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो डेली बेसिस पे होते हैं। इसमें कोई इतनी मुश्किल भी हमारे लिए यानी नहीं होती इन फ़ैसलों के करने में। लेकिन बाज़ जो फ़ैसले हैं वो बहुत वो कम्प्लेक्स लेवल पे होते या मुश्किल किस्म के होते, तो उसमें हम इस तरह आसानी से उसमें फ़ैसला यानी नहीं कर सकते। यानी जिस तरह आपने अभी कोई फील्ड सेलेक्ट करनी है बीएस लेवल पे या एफएससी में, आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग लेना है, या आपने कौन सा जॉब करना है, आपका जो शादी का फ़ैसला है, ये कम्प्लेक्स फ़ैसले है। इसमें आप यानी आसानी से यस या नो नहीं कर सकते। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करना होता है और फिर उसके बाद आपने फ़ैसला करना होता है। तो फ़ैसला करने में इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है। वो प्रॉब्लम्स इस तरह होती है कि हमारा जो जजमेंट प्रोसेस है, जो फ़ैसला साजी का जिस प्रोसेस से हम गुजर के फ़ैसला करते हैं, वो अक्सर गलत होता है। हम गलत तरीके को इख्तियार करते हैं फ़ैसला करने में। और जो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो अक्सर हमारे पास आधी मालूमात होती है और आधी नहीं होती, तो हम उस आधी मालूमात पे अपना फ़ैसला कर लेते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो चीज़ इस तरह थी और मैंने इस तरह फ़ैसला किया। और जब हमारे जो फ़ैसला हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके जो सोल्यूशन है वो अक्सर हमें उस पर इतने एक्यूरेट नहीं होते, या उसमें अक्सर कंफ्यूजिंग किस्म के होते हैं। तो हम ये भी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से साइकोलॉजी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस है, कुछ रूल्स है, जिससे इंसान एक अच्छे फ़ैसले की तरफ बढ़ सकता है, एक अच्छा फ़ैसला कर सकता है, जिसमें ह्यूरिस्टिक्स या बाइसेस, हम अभी इसको बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या है। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डिसीजन। डिसीजन इंसान किस तरह लेता है, या इंसान डिसीजन होता क्या है। तो डिसीजन लेने से पहले इंसान के पास एक गोल होना चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में डिसीजन ले रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि उसके सामने कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है और वो वैसे ही डिसीजन ले रहा है। डिसीजन के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक गोल होना चाहिए, और दूसरा जो है कि उस गोल को फिर सेटिस्फाई करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपके पास फिर मुख्तलिफ तरीके भी आपके जहन में होने चाहिए कि मैंने अभी डिसीजन लिया है। मैंने अभी मिसाल के तौर पर एक फील्ड इंग्लिश की ली है, मैंने अभी डिसीजन ले लिया कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ूंगा, तो फिर मेरे पास कुछ वेज भी होने चाहिए कि मैंने अब इंग्लिश को किस तरह सीखना है। मैंने यूट्यूब से सीखना है, मैंने लेक्चर को सही तरीके से सुनना है, मैंने किताबें वगैरह पढ़नी है, मैंने कोई इंग्लिश लैंग्वेज की कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है। तो फिर मुझे कुछ ना कुछ मेरे अपने पास कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे तरीके होने चाहिए कि मैं उस गोल को फिर अचीव कर सकूँ, उसको फिर सेटिस्फाई कर सकूँ। और फिर कुछ ऑप्शंस भी मेरे जहन में होने चाहिए कि अगर ये डिसीजन इस तरह मैं जिस तरह चाहता हूँ इस तरह न हुआ, बाज़ औक़ात अक्सर फिर हमें अल्टरनेटिव भी मुतबादिल का भी हमें सोचना चाहिए कि अभी हमें मुतबादिल क्या करना चाहिए। तो हमें तमाम ऑप्शंस को उसकी सही तरीके से इवेल्युएशन करनी चाहिए, और फिर उसमें एक ऑप्शन को जो हमें सही लगे उसको फिर सेलेक्ट करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारी जो चॉइस है हमें
یعنی کس طرف جانا ہے، اس میں جو اکنامک یعنی جو معاشی اس کا اسپیکٹ ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے. اگر ہم بازار میں جائیں تو ہم ظاہر ہے ہم یعنی اپنی جیب کے مطابق ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بہت اچھی ہو لیکن وہ ہماری یعنی بجٹ سے باہر ہو تو پھر ہم اس کو نہیں لیتے. تو جو چیز یعنی ہماری بجٹ کے مطابق ہوتی ہے پھر ہم اس چیز کو پھر ہم لیتے ہیں. تو یہ جو اکانومی ہے وہ بھی کسی فیصلے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے. اور دوسرا ہے ریشنل ڈیسیجن میکنگ، یعنی کہ ہماری جو اپنی ترجیحات ہیں اس کے لیے بہترین کیا ہے وہ ہم پھر اس چیز کی طرف جاتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ابھی میں نے انگلش کا سبجیکٹ چوز کیا تو پھر ابھی میں اس کے لیے بہترین یونیورسٹی انگلش کی کون سی ہوگی تو پھر میں اس کی طرف جاؤں گا. جو بہترین یونیورسٹی انگلش کے لیے ہوگی سیکھنے کے لیے، اس میں بی ایس کرنے کے لیے، تو پھر میں اس یونیورسٹی کی طرف جاؤں گا. اچھا، بعض ڈیسیجن ہم اس وجہ سے بھی لیتے ہیں کہ اس کو ہم اس کو پھر ایکسپلین کر سکیں، ہم لوگوں کو ایک بتا سکیں کہ ابھی میں نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا ہے. یہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کنٹیکسٹ، کسی چیز کو، کسی ڈیسیجن کو ہم نے کن حالات میں لیا ہے، کن وجوہات کی بنا پہ لیا ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے کسی فیصلے کے. ہم کسی چیز کو کیوں اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کو چوز کرتے ہیں. پھر اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اٹریکشن ایفیکٹ اور دوسرا ہے کمپرومائز ایفیکٹ. اٹریکشن ایفیکٹ سمپل کہ اگر آپ کے سامنے دو چیزیں ہو، مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو موبائل کسی نے رکھے ہیں اور جس موبائل کی پرائس یا کوالٹی اچھی ہوگی ظاہر ہے آپ اسی کی طرف جائیں گے، وہ چیز آپ کو اٹریکٹ کرے گی. اور پھر ہے کمپرومائز ایفیکٹ، آپ بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں میں ہم کمپرومائزز بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو بس کسی چیز کے دو ہی آپشن دیے جائے یا آپ کو بہت سی لمیٹڈ آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہو، اسی میں ہی آپ نے کسی چیز کو چوز کرنا ہے. ابھی بے شک ہے اس میں کوئی بھی آپشن آپ کو سوٹیبل نہ ہو یا آپ کو کوئی بھی آپشن پسند نہ ہو، لیکن وہ سرکمسٹانسز، وہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کو بس انہی میں سے اپنے آپشن سلیکٹ کرنا ہے یا آپ نے اسی میں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ بھی ہمارے ڈیسیجن میکنگ پروسیس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر آتے ہیں ہیورسٹکس اینڈ بائسز، جس میں ہیورسٹکس میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے ریپرزنٹیٹیونیس. کوئی چیز جتنی زیادہ کسی چیز اکرنس کسی چیز کی زیادہ ہوگی، کوئی چیز جتنی بار بار ہمارے سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے ہماری جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی کی طرف ہوگا. کسی چیز کے جو خصوصیات جتنی زیادہ ہوگی یا جتنی اچھی ہوگی ہم پھر اسی چیز کو لیتے ہیں، ہم اسی چیز کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا، اس میں ریپرزنٹیٹیونس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ جو ہمارے پاس جب لارجر سیمپل ہو، جو چیزیں ہو یا جس چیزوں میں ہم نے سلیکٹ کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر اس میں بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں. پھر اس میں بہت ساری چیزوں میں جو کسی چیز کی اکرنس ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. 2-3 چیزیں ہو تو اس میں کسی چیز کی اکرنس 10 دفعہ ہوگی، کسی چیز کی 8 دفعہ ہوگی، اس میں اتنا مسئلہ نہیں آتا. لیکن جب بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہے تو پھر اس میں ایک چیز کی اکرنس بہت زیادہ نہیں آتی، تو پھر اس میں ہمیں سلیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ریپرزنٹیٹیونس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ ہم پریڈکشن اتنی آسانی سے کسی چیز کی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے.
ریپرزینٹیٹیونس میں ایک اور پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ ویلیڈیٹی، یعنی ہم کسی چیز کو یعنی اس کی ایکوریسی کو اتنی آسانی سے معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ چیز کتنا ویلڈ ہے. اچھا، پھر جو دوسرا ہے اویلیبلٹی ہیورسٹک، یعنی آپ کو کوئی پرابلم دیا جاتا ہے اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈے، تو پھر وہ جو ججمنٹ ہے وہ یعنی جتنی کوئی اس قسم کی کوئی اور مثال آپ کے ذہن میں جتنی جلدی آتی ہے جو پہلے آئے گی اسی کو پھر ہم اسی کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اسی کو ہی ہم چوز کریں گے، جو چیز ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اویلیبل ہمارے پاس آ جائے ہم پھر اسی کو ہی سلیکٹ کریں گے. یہ ایک مثال ہے، ڈیش آپ کو دیے گئے ہے اور ایک پہلے میں 1 ورڈ ہے، دوسرے میں 3 ورڈ ہے. ابھی پہلی جو چیز آپ کو اس قسم کی اسپیلنگ کی کوئی آئے گی تو وہ اسپیلنگ جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے وہ آپ کا اویلیبلٹی ہیورسٹک ہوگا. اس میں کوریلیشن کی ہم دو چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں نا، ایک چیز ہمیں اس کا پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنا ہے، اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور جو دوسری چیز ہے وہ پہلے سے ہی ہمارے ذہن میں اویلیبل ہوتی ہے. تو بعض اوقات جو ریلیشن ہوتا ہے دو چیزوں کا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ایلوژری ہوتا ہے، وہ فالس ریلیشن ہوتا ہے. تو یہ جی اویلیبلٹی ہیورسٹک میں جب ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ اس میں آ سکتا ہے. کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ یعنی الٹرنیٹ ایکسپلینیشن کسی چیز کے جتنے اویلیبل ہے. ابھی ایک آیا میرے مائنڈ میں ایک چیز کا ایک سولوشن آیا، ایک ڈیسیجن آیا، لیکن ابھی اس کے الٹرنیٹ کتنے اور بھی اس سے اس کے سولوشن بن سکتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں سوچنا ہوگا. بائسز میں جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے کنفرمیشن بائس. کنفرمیشن بائس وہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس چیز کو سننا چاہتے ہیں، ہم وہی انفارمیشن جو آلریڈی مثال کے طور پر آج کل بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، جو کسی سیاسی پارٹی کا جو کارکن ہوگا وہ وہی انفارمیشن لیتا ہے جو اس کی پارٹی کے مفاد میں ہو جائے، جو جس سے اس کے آرگومنٹس اور زیادہ ویلیڈیٹ ہوتے ہو. اگر کوئی مخالف انفارمیشن آ جائے جو اس کے آرگومنٹ کو اپوز کرتا ہے، لیکن وہ اس پہ بلیو نہیں کرے گا، بلکہ وہ وہی سننا چاہتا ہے، وہی دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے جو آلریڈی جو مائنڈ کسی چیز کے بارے میں بنا ہے کہ وہ اسی چیز کو ویلیڈیٹ کرے، اسی چیز کو کنفرم کرے. پھر دوسرا ہے ہائنڈ سائٹ بائس. ہائنڈ سائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بس سمجھتا ہے کہ بس مجھے تمام چیزوں کا علم ہے، مجھے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، اور میں جو بھی ڈیسیجن لوں گا وہ ٹھیک ڈیسیجن لوں گا، کیونکہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ اس چیز کے کتنے سلوشن ہیں، کون سے پرابلم ہے اور کون سی چیز کو میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بعض اوقات اوور کانفیڈنس انسان کا اپنی آپ پہ، اپنے اسکلز اور ایبیلٹیز کے کیپیبلٹیز پہ کہ میں بہت زیادہ اسکلفل ہوں یا میری ایبیلٹیز اتنی زیادہ ہے کہ میں کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لے سکتا، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے ڈیسیجن میکنگ میں. پھر جو اینکرنگ ہیورسٹک، یہ بھی ایک قسم کی ہیورسٹک ہے. اس میں اینکرنگ ہیورسٹک میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کسی چیز کا اسٹیمیٹ لگا دیں، کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، تو ہم جو پہلی اس قسم کا کوئی ایونٹ گزرا ہو تو ہم اسی کو لیتے ہیں، اسی کو ایز اے کیو، اسی کو ایز اے آپ اسے کہہ سکتے اسی سے رہنمائی لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک پارٹی کی ہو پچھلے سال 10 دوستوں کے لیے، کہ ان کے لیے پارٹی کی ہو، ان کے لیے آپ نے اتنے کولڈ ڈرنکس کے بوتل مثال کے طور پر 15 لائے ہو. ابھی آپ نے اس سال پارٹی کرنی ہے 20 دوستوں کے لیے، تو ابھی آپ کے ذہن میں وہ ہوگا کہ میں نے پچھلے 10 دوستوں کے لیے 15 بوتل لائی تھی، تو ابھی میں 20 دوستوں کے لیے ان کے لیے میں کتنے کولڈ ڈرنکس لاؤں گا. تو آپ کا جو ڈائریکٹلی ذہن میں آئے گا کہ یہ تو جب تعداد ڈبل ہوگی تو میں نے ابھی کولڈ ڈرنکس کو بھی ڈبل کرنا ہے 30. لیکن آپ کو پھر ذہن میں آتا ہے کہ نہیں، وہ تو میں نے سردیوں میں وہ کولڈ ڈرنکس منگائی تھی، وہ پارٹی کی تھی، تو ابھی تو گرمی ہے، گرمیوں میں تو انسان جو
ڈرنکس وغیرہ ہے وہ زیادہ پیتا ہے تو پھر آپ یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں 30 کی بجائے 35 ہو جائے 40 ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں اینکرنگ یا ایڈجسٹمنٹ ہیورسٹک. یعنی آپ جو پچھلی آپ کا کوئی ایونٹ گزرا ہو اس سے آپ رہنمائی لیتے ہیں, اس سے پھر آپ اسٹیمیشن کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک ہے ریسینسی اینڈ پرائمری افیکٹس. یعنی آپ کو ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو میمورائز کریں. تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو لسٹ کی ہوتی ہے وہ یا انیشیل کچھ آئٹمز یاد ہوتے ہیں یا فائنل آئٹمز یعنی یاد ہوتے ہیں, اور جو درمیان میں جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ ہمیں یعنی زیادہ تر بھول جاتے ہیں. یعنی کوئی ایک بندہ اس کو یعنی پہلے 5 نام یاد ہوں گے اور کسی دوسرے بندے کو یعنی آخری 5 نام, جو مڈل کے جو نامز ہوتے ہیں جو آئٹمز ہوتے ہیں کسی لسٹ میں یعنی وہ انسان بھول جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ریسینسی اینڈ پرائمری افیکٹ. اچھا ریزن بیسڈ چوائس, یعنی ہمیں جو چوائس کے لیے کسی ڈیسیجن کے یعنی ہمیں ریزن چاہیے ہوتا ہے. کوئی ریزن ہوگا تو پھر ہم یعنی وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. اور لوگ بھی اس لیے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو پھر جسٹیفائی کر سکے. یعنی کوئی دوسرا جب اس سے سوال کرے کہ آپ نے یہ چیز کیوں کی تو وہ پھر اس کے لیے وہ کوئی وجہ ڈھونڈ سکے. یعنی فار ایگزامپل اکثر دوست جب ٹرپ پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر میں نے اچھے گریڈ لیے تو پھر میں اس کے لیے آپ کے لیے پارٹی کروں گا, پھر ٹرپ میں جائیں گے. اگر میرا یہ کام پہلے ہو جائے تو پھر میں ٹرپ کے لیے جاؤں گا. اس طرح وہ لوگ ریزن بناتے ہیں یا ریزن کے لیے ویٹ کرتے ہیں, پھر وہ اپنا چوائس بناتے ہیں یا پھر وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن از ناٹ آلویز گڈ. یعنی ہر دفعہ جسٹیفیکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہر فیصلے میں آپ کو کوئی ریزن چاہیے ہوگا, کوئی جسٹیفیکیشن آپ کے لیے ضروری ہوگا. اچھا کہتے ہیں کہ واٹ میکس اے گڈ ڈیسیجن میکر, یعنی ایک اچھا فیصلہ ساز کون ہوگا یا کون سی چیزیں اس کے لیے چاہیے. تو اس میں کہتے ہیں کہ یوز دی بیسٹ سورسز آف انفارمیشن پاسبل. یعنی آپ کے ساتھ جتنی انفارمیشن ہو اس کے لیے اپنے بہترین ذرائع کو استعمال کرے. یعنی جتنے بھی بہترین ذرائع ہے جو ایکوریٹ ہو, جو آپ کو صحیح انفارمیشن دے سکے, اس کے مطابق اس تمام انفارمیشن کو آپ اکٹھا کریں, پھر اس کے بعد آپ ڈیسیجن لیں. اور دوسرا ہے بیس ڈیسیجن اسٹرکٹلی آن دی انفارمیشن گیون. اور جو ڈیسیجن جو انفارمیشن آپ کو گیون ہو آپ کو دیا جائے اسی کے مطابق ہی بس آپ اپنا فیصلہ کریں. کوئی انفارمیشن آپ کے پاس گیون نہ ہو آپ اس پہ فیصلہ کریں گے تو پھر وہ فیصلہ تقریباً زیادہ تر وہ پھر غلط ہوتا ہے. تو ہمیں فیصلہ اس وقت کرنا چاہیے جب ہمیں اس چیز کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہو. آج کے لیے بس اتنا کافی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ پھر پڑھیں گے.